हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी जुनेद भाई। जी डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अब अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज़ ठीक शुक्रिया है? जी। जी आवाज़ सही आ रही, ठीक है, शुक्रिया जी। जी डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा इसकी जो प्रिवेसी है वो चेंज करके मैं आपकी तरफ आता हूँ। नो प्रॉब्लम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा सेशन 8 मिनट तक डिले हो गया, सॉरी फॉर दैट। और ऑडियंस को भी डॉक्टर साहब हमारे पास इस सेशन में मौजूद हैं। मैं जो डिटेल्स थे सेशन के वो हमने फेसबुक के ऊपर शेयर किए थे, और अभी सेशन का जितने भी हमने पॉइंट्स को डिस्कस करना है वो ऑडियंस के साथ हम लाइव भी, और फिर लाइव के बाद इंशाल्लाह हम यूट्यूब के ऊपर इस वीडियो को अपलोड करेंगे। देन एवरीवन कैन वॉच द वीडियो एंड गेट द गाइडेंस दे वांट। डॉक्टर साहब का तारुफ वो किसी तारुफ के तो मोहताज नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो ऑडियंस के सामने उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी वो ऑडियंस के सामने रख के बुनेर से खैबर पख्तूनख्वा के एक ज़िले से किस तरह वो आलमी मार्केट के अंदर अपना नाम कमाने में कामयाब हो चुके हैं। तो डॉक्टर साहब स्टेज इज़ योर्स, बिस्मिल्लाह करें। और वालेकुम जी अस्सलाम। ये कहानी बहुत लंबी है, मेरे ख्याल में 60 साल की कहानी जो है ना 8 मिनट में बताना बहुत मुश्किल होगा, मगर बिल्कुल की पॉइंट्स में बता दूंगा। जैसे पहला तो आपने बता दिया कि मेरा ताल्लुक बुनेर के एक छोटे से गांव से। जो जी जिंदगी की स्ट्रगल है वो हर इंसान का होता है, बड़ा होता है, मुश्किलात से गुजरता है, कामयाबी पाता है, नाकाम होता है, फिर कुछ लोग डिस्टिंग्विश हो जाते हैं, कुछ आम जिंदगी में उसमें चले जाते हैं। तो आई मीन माई स्टोरी इज ऑलमोस्ट द सेम ऑफ ए कॉमन मैन। ओके वो तफसील उस पर तो मैंने किताब लिखी है जो 500 पेजेस की है। तो मैं ये बता देता हूँ कि मैं जो सऊदी अरेबिया में हूँ तो 1992 से मैं सीमेंस का रिस्पॉन्सिबल रहा हूँ 10 साल। फिर उसके बाद ये कोई तकरीबन 23 साल हो गए कि अपनी कंपनी या पाकिस्तान में शुरू किए, और उसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस यहाँ पे काम कर रहा है, और उसके थ्रू हम लोग ऑटोमेशन, कंट्रोल और एनर्जी सॉल्यूशंस की काम करते हैं। इसी तरह एक और कंपनी हमारी हांगकांग में, ईस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी कंपनी के नाम से, जो दुनिया के साथ इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग करती है। तो बाकी तफसील तो मेरे ख्याल में ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट होगा यहाँ पे बताना, मगर एनीवे वो जो आपका असल सब्जेक्ट है उसको डिस्कस करते हुए शायद कुछ की पॉइंट्स इधर उधर से जो है ना कवर कर लेंगे, एंड देन वी जी विल गिव इंफॉर्मेशन टू द ऑडियंस और देखने वालों को कि वो कहाँ से ये मालूमात ले सकते हैं। दैट वुड बी आई थिंक ए एग्जैक्टली मोर मोस्ट एग्जैक्टली इफेक्टिव डॉक्टर साहब, आइडिया ना। जी यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा कि जो किताब डॉक्टर साहब ने अपनी आप बीती जो लिखी है डॉक्टर साहब ने, ज़मीर कुन फ़का है ज़िंदगी। और हम देख भी रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि डॉक्टर साहब इकबालियात के भी बड़े दिलदादा हैं। तो मैं मुख्तसर एक ये क्वेश्चन करूंगा कि किताब लिखने का आइडिया, किताब लिखने का ख्याल कैसे आया आपको डॉक्टर साहब? किताब लिखने का ख्याल मुझे ऐसा आया कि हम लोग बुनेर में ना, हमारे एक डीसी साहब थे, उनके साथ वो आए थे, हमारे कुछ फार्म हाउसेज हैं उसको देखने के लिए ना। मैंने जंगल बनाए हुए वहां पे, जी 224 कनाल पहाड़ी दामन में ना, तो 25 साल का जंगल बना हुआ है। तो वो डीसी साहब ने सुना तो वो आ गए उधर देखने के लिए। तो उनके साथ एक असिस्टेंट कमिश्नर था, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब को कहीं जो बातें कर रहे हैं कि ये कहीं लिख दें, तो ये होगा कि लोगों को जो है ना फिर आसानी होगी कि लोगों ने क्या क्या किया है, वरना ऐसे तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि क्या अचीवमेंट्स किए हैं,
کیا کیپیبلٹیز رہی ہیں لوگوں کی, وہ قبروں میں چلے جاتے ہیں اور پیچھے لوگ جو ہے نا اپنی اپنی مرضی کی کہانیاں بناتے رہتے ہیں نا. تو یہ سوچ کے میں نے, جب یہ کووڈ کا وقت آیا تو فارغ بیٹھے ہوئے تھے, کوئی کام تھا نہیں, تو میں نے سوچا یہ اچھا موقع ہے کہ چلو اس کو لکھ دیتا ہوں. تو یہ جی ایسے ہوا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, یقیناً جو آپ نے بات کہی کہ ایک موٹیویشن ملتی ہے لوگوں کے آپ کے ایکسپیرینس سے, اور آپ جب شیئر کرتے ہیں جو آپ کی لائف کے اندر آپ نے جو اچیومنٹ کی ہے, اور اچیومنٹ تک پہنچنے کا جو سفر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ ایک شعر میں لکھتے ہیں کہ سفر خوبصورت ہے منزل سے بھی, منزل تو نظر آتا ہے لوگوں کو لیکن وہ سفر کا نہیں پتہ کہ جو تھک اینڈ تھنز ہے اس سفر کے وہ کتنے امپورٹنٹ ہے. اپنے جو ٹاپک کی طرف آتے ہیں ڈاکٹر صاحب, سعودی عرب کے اندر ہم نے جو ویژن 2030 کا ہم دیکھ رہے ہیں, پوری ایک دا نیو گلوبل ہب وی کین کال اٹ سعودی عرب. تو اس ویژن 2030 میں جو کافی ساری انڈسٹریز اس کے اندر انوالوڈ ہیں, لیکن ہم فوکس کر رہے ہیں بینگ این انجینئر, میں خود اور آپ بھی انجینئر ہیں, تو انجینئرنگ سیکٹر اس ویژن 2030 کو تھوڑا, اور پھر اس کی جو انڈسٹریز کے ساتھ جو مارکیٹ کیپیسٹی ہے وہ تھوڑا سا آپ ڈسکس کر کے پھر انجینئرنگ کے جابس کی طرف آپ تھوڑا سا یوتھ کو وہ انسائٹ دے دیں. جی شکریہ جنید صاحب. ویژن 2030 کا تو آپ کو پتہ ہے شروع کیسے ہوا. اصل میں سعودی عربیہ آئل بیسڈ اکانومی سے نالج, ٹیکنالوجی اور باقی ڈائیورسفائڈ انڈسٹریز بیسڈ اس کی طرف جانا چاہ رہے تھے, اکانومی کی طرف نا. اوائل میں تو ان کی جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ ہم پیسے جمع کر لیں گے ادھر ادھر سے, اور وی ول بلڈ نیو ہوم, اور پھر وہ باقی بہت ساری ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ یہ ہو جائیں گی. پھر آن دا وے مجھے لگا کہ انہوں نے ایک بہت ہی اسمارٹ موو کیا, اسپیشلی جو ٹیکس لگایا انہوں نے. تو دے ہیڈ اے لاٹ آف منی ناؤ, اور اس کے لیے یہ جیسے آپ نے بتایا نا کہ وہ سفر خوبصورت ہوتا ہے منزل سے, تو دے آر ان دس خوبصورت سفر ناؤ. یہ جا رہے ہیں ایک بہت خوبصورت رستے پہ. اور طریقہ کیا ہے, یہ جو ابھی میں اور آپ نیٹ استعمال کر رہے ہیں نا, تو اس کا 15% خزانے میں آٹومیٹیکلی جا رہا ہے, کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا, کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کو روکا جا سکے. یعنی یہ جو سفر ہے جو ہم بات کر رہے ہیں, اس سے بھی ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم اپنے ملک کو, اپنی سوچ کو کیسے صحیح کر سکتے ہیں. اگر کھیت پہ باڑ لگا دیں گے تو پھر یہ شکایت نہیں ہوگی نا کہ کوئی جانور آیا تھا اس کے اندر. اینی وے, تو انہوں نے وہ پیسوں کے ان کے پاس اللہ کے فضل سے بار لگ گئے. صحیح ہے نا, بڑی آسانی سے لوگ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر اتنا بجٹ ہے سعودی عربیہ کی, اتنی اسپینڈنگ ہے, 15% اس کا نکال دو کیا بنتا ہے. تو دے آر لٹرلی میکنگ نیو سعودی عربیہ. اینڈ بائی دا وے یہاں پہ میں ایک اور چیز بھی بتا دوں, ہم لوگ جب چند کروڑ کے مالک ہو جاتے ہیں تو سوچتے ہیں یار اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں نا, لیٹ جاؤ سکون سے عیش کرو. یہ لوگ تو ملکوں کے مالک ہیں, مگر یہ اپنی عوام کے لیے اور باقی دنیا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا سوچ رہے ہیں, ان کی مستقبل کا سوچ رہے ہیں. ورنہ ہمارے جیسا کوئی بندہ ہوتا تو کہیں بیٹھ جاتا نا. اس طرح لمبی سوچ, لمبی پلاننگ, اتنی مشقت نہیں کرتے نا, دن رات جو محنت کرتی ہیں لوگ. تو دس از آلسو اے پوائنٹ دیٹ وی شوڈ لرن فرام دس. جی ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ سوری, اوکے, شاید یا میری طرف سے. اینی وے, تو یہاں پہ جو سعودی یوتھ ہے ابھی, وہ بزنس ایتھکس میں جو ہے نا دنیا میں سب سے ٹاپ پہ ہیں ابھی. یعنی یہ چیزیں بھی آ گئی, جوان بھی تیار, آئیڈیاز بھی آ گئے. اب کیا ہے, اب جو امپلیمنٹیشن انہوں نے شروع کیے, تو آف کورس جب کوئی عام بندہ بھی اپنا گھر بناتا ہو تو خود نہیں بنا سکتا. تو جب ملک دوبارہ سے بنانا ہو تو پھر اس کے لیے تو صرف ایک گاؤں کے لوگ نہیں چاہیے, اس کے لیے تو ملک جی چاہیے. دیٹ از دا پوائنٹ ویئر آئی تھنک اٹ از ویری اٹریکٹیو کہ یہ پیسے بھی موجود ہیں, ان کی سوچ بھی موجود ہے, ان کے پاس سارا کچھ موجود ہے. ناؤ دیر از این اپرچونٹی فار پیپل ٹو کم اوور اینڈ ٹو ہیلپ ان.
जी डॉक्टर साहब, अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अंदर एक जी जुनेद भाई, जी इसके अंदर एक छोटा सा मैं ऐड करूंगा कि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आप रहें। आवाज जी जी डॉक्टर साहब, अब आवाज़ क्लियर है? आवाज, ये सवाल मैंने सुना नहीं पूरा। मैं दोबारा कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, जी जी ज़्यादातर लोग या जो हमारे बुजुर्ग हैं वहाँ पे एक उनकी एक डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं लोगों के, लेकिन वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि आप ये लोग बाहर क्यों आवाज जा रहे हैं, या जो टैलेंटेड लोग हैं वो पाकिस्तान से बाहर क्यों जा रहे हैं। उनके जहन में ये एक क्वेश्चन है। मैं आपसे डॉक्टर साहब आपके सामने ये चीज़ रख रहा हूँ कि पुराने ज़माने के अंदर तो बॉर्डर्स नहीं थे, बाउंड्रीज नहीं थी ममालिक के बीच में, तो आसानी से जुनेद लोग। साहब, ये माइक अगर थोड़ा सा माइक अगर थोड़ा सा नीचे आप रख लेना तो आवाज सुचरेट नहीं होगी। माइक थोड़ा सा नीचे रख ले मुझसे ना, आवाज सिचुरेट हो रही है तो वो सुनाई नहीं देती फिर। हाँ जी। जी डॉक्टर साहब, आप आवाज़ क्लियर है मेरी? आवाज अभी ठीक है, बल्कि कुछ तेज ही है, सही है। हाँ ओके जी। ओके ओके डॉक्टर साहब, हमारे मुल्क के अंदर पाकिस्तान के अंदर चूंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, दैट्स वाई प्रोजेक्ट्स नहीं है, प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे तो जॉब्स नहीं होंगे। पाकिस्तान के अंदर जब ये ब्रेन ड्रेन लोग अभी जा रहे, लाखों के तादाद में लोग जा रहे पाकिस्तान से बाहर, इस चीज़ को एक मेजॉर एक सेगमेंट है लोगों के, वो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है। एंड उस चीज़ को थोड़ा सा वो कर रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो ब्रेन ड्रेन होगा तो टैलेंट बाहर जाएगा। फिर इसी हमारे अपने मुल्क को जो मैन पावर की ज़रूरत है, वर्क फोर्स की ज़रूरत है, जब वो जाएगा तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान जो आने वाले जनरेशन है वो भी। इस पे थोड़ा सा आप डॉक्टर साहब रोशनी डालें कि क्या पाकिस्तान से बाहर जाना अपने एक कैरियर के लिए या कारोबार के लिए, रोजगार के लिए, इसको थोड़ा आप किस नज़र से देखते हैं डॉक्टर साहब अपने तजुर्बे के? जुनेद भाई, ये जो लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं, अगर आपने, मेरे ख्याल में आप जमात इस्लामी से भी आपका ताल्लुक है तो आप कुरान पढ़ते हैं और आपको ये पता होगा कि अल्लाह जी ने अकल की पुख्तगी को सफर के साथ मशरूत किया है। यानी जो लोग सफर करते हैं वो बताते हैं कि क्या इनके पास दिल नहीं, इन्होंने कहीं सफर नहीं किया कि इनके पास ऐसे दिल होते जिससे ये सोचते, जिससे ये समझते, सही है ना, ऐसे कान होते कि इससे सुनते। इसका मतलब ये कि अकल की पुख्तगी, तजर्बा और ब्रेन ये बाहर निकलने से आता है, घर में बैठने से नहीं आता, रोटियां तोड़ने से। दूसरी बात ये कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला होता है हमारे पास घर में। अब अभी अगर एक सर्वे कराएं ना इस सेशन के बाद कि पाकिस्तान में स्पेशली हमारे खैबर पख्तूनख्वा में जितने लोग हैं उन्होंने कभी पानी उठा के खुद पिया है? अगर नहीं पिया है तो मेरे ख्याल में वो काम वाला बंदा नहीं बन सकता कभी भी, सही है ना। जी वो घरों में हम लोग फलाने को पानी दे दो, फलानी चीज ले आओ, इस किस्म की चीजें जो हम लोग करते हैं। सबसे पहले तो काम का आदी होना चाहिए बंदे को। अगर कोई बंदा फिजिकली मैं बात कर रहा हूँ, ब्रेन वर्क नहीं, हाथ से काम करना, उसका आदी नहीं हो, उसको घर से नहीं निकलना चाहिए, उसमें घर में ही रहना चाहिए। कोई और देगा और घर में बैठ के तोड़ लेगा रोटियां। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। मगर बाहर निकलना, उसके बहुत बड़े फायदे हैं। वो फायदे क्या है? आपको कोई जज नहीं करता, पड़ोसी ये नहीं कहता कि जब तुम छोटे थे तो तुम शलवार नहीं पहनते थे, सही है। आपका बड़ा भाई ये नहीं कहता कि तुम तो मेरे सामने पैदा हो गए थे। आपका पड़ोसी ये नहीं कहता कि तुम तो मिट्टी में खेलते थे, सही है ना। तो वो जो आपकी कैपेबिलिटी की अप्रिशिएशन है वो एक थर्ड पार्टी ही कर सकता है। जिसने आपको गंदगी में खेलते हुए नहीं देखा, वो आपका जो करंट प्रोडक्शन है, जो कैपेबिलिटी है, जो स्किल्स हैं, जो आप डिलीवर कर रहे हैं, जो आप लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, वो उसको देखता है। दूसरी बात ये कि जो मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट होता है उसमें ये जो छोटी छोटी दुश्वारियां होती है, हमारी जहनों में मसाइल होते हैं, खास तौर पे हमारे इलाकों में जो हसद होती है, जो छुपी हुई दुश्मनियां होती है, उन चीजों से बच जाता है। इसी पे मैंने एक अपनी किताब में एक चैप्टर लिखा है, मैं उसका रेफरेंस दूंगा। एक
जर्मनी का एक कारपेंटर, उनके यहाँ ये रूल है कि आप जब ट्रेनिंग कर लेंगे तो 3 साल तक अपने ओरिजिनल घर के करीब से भी नहीं फुटकेंगे और कोई काम उसके करीब नहीं करेंगे। उसकी वजह उन्होंने यही बताई है कि हम जब बाहर घूमते हैं मुल्कों तो हर किस्म के लोगों से इंटरेक्शन हो जाती है, बातचीत का मौका मिलता है, फिर सीख जाते हैं, फिर उनके डिजाइन, उनकी समझ गर्मी, नरमी, गुस्से, तो ये सारी चीजें जब सीख जाते हैं तो हमें हर तरह का माहौल जो है ना हैंडल करना आ जाता है। फिर ये होता है जब हम वापस आते हैं तो किसी किस्म का डिजाइन बना सकते हैं, हर किस्म के लोगों को हैंडल कर सकते हैं। तो निकलना बहुत जरूरी है। ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये ब्रेन यहाँ पे ट्रेन होगा और फिर पाकिस्तान में बैक कोई सोच सकेगा। ये मेरे ख्याल में उल्टा है, पाकिस्तान से कोई ब्रेन नहीं आ रहा है। ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर कोई ये समझता है कि सऊदी अरेबिया में जो लोग हैं वो कोई इंफीरियर है या कोई ज्यादा नहीं समझते, जैसे पुराने जमानों में लोगों का ख्याल था कि ये तो कुछ नहीं जानते और सारा हम करके दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनकी मैनेजमेंट स्किल्स, इनकी मेहनत, इनकी भागदौड़, इनकी जो है ये सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन वर्क गवर्नमेंट का, हमें यहाँ बैठ के 2 जानों इनसे सीख लेना चाहिए। बाकी लोगों से भी सीखना चाहिए, अमेरिका से सीखना चाहिए। जिन लोगों के पास कोई कैपेबिलिटी वहां जाके सीखना चाहिए, उनके साथ काम करना चाहिए। हाँ, बाहर आने के लिए कुछ मेरे ख्याल में चीजों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे मैंने बताया, ये काम यहाँ पे सऊदी अरेबिया में अभी जो मार्केट है ये बड़ा कम्पिटिटिव है। अब उस तरह नहीं है कि वो कोई हमारा भी फेंक देता था तो सऊदी उसकी मिन्नतें करता था शाम तक ना, ऐसा नहीं है। अभी कोई पख्तून भाई हमारा चाबी फेंकेगा तो वो 2 सेकंड में एक बंगाली को रख लेगा ना, और किसी इंडियन को रख लेगा में। तो ये चीज अब खत्म होगी। यानी ये जो जॉब में जो एथिक्स है उसको थोड़ा सा मेरे ख्याल में सीखना होगा ना। वो चीजें अब नाज नखरे अब नहीं बर्दाश्त होते। यहाँ पे आपको एक नॉर्मल ग्लोबल उसकी तरह, शख्स की तरह ना, ग्लोबल विलेज के मेंबर की तरह काम करना होगा। जी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर जो देहात है, जो गांव है, उसके अंदर एक ये बहुत एक बड़ी एक मिसकंसेप्शन है ये कि आप जब जाएंगे तो एक ज़ाती ताल्लुक आप जो अरब नेशनल्स है उनके साथ उस्तवार कर सकते हो, फिर आप उनसे बेनिफिट्स ले सकते हो। मेरे ख्याल में वो रिश्ते अब काफ़ी कमर्शलाइज हो गए हैं, वो एक कारपोरेट स्ट्रक्चर के अंदर आ गए हैं, तो वो उन चीज़ों का ख्याल नहीं था। इस चीज़ पे थोड़ा सा डॉक्टर साहब आप रोशनी डालें। आप कंपेयर करें जो 30 साल का पहले का सिचुएशन था और जो अब की सिचुएशन है, तो वो थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करें। इससे ये आखिर ये अल्फाज मैंने सुन लिए सिर्फ कि ये पुराने और नए रिश्ते डिफरेंशिएट करें, मगर वो पहला वो सब मेरे पास आवाज नहीं आई। मैं दोबारा पूछ लेता हूँ डॉक्टर साहब। एक मिसकंसेप्शन है पाकिस्तान के अंदर, और वो ये है कि आप सऊदी अरब जाएंगे और आप गल्फ कंट्रीज के अंदर जाएंगे तो आपका स्पॉन्सर के साथ, कफील के साथ एक ज़ाती ताल्लुक बन जाएगा, फिर आप उनसे बेनिफिट्स ले सकते हैं। मेरे ख्याल में वो चीज़ आप एक कारपोरेट स्ट्रक्चर के अंदर आ गया है, वो कमर्शलाइज हो गया है, वो सारे जो मैं रिश्ते कहूँगा कि वो कमर्शलाइज हो गए हैं। तो इस पे थोड़ा सा आप रोशनी डालें कि जो 30 या 40 ईयर्स पहले की सिचुएशन थी, आपकी जो सिचुएशन है, तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि टैलेंट के या मेरिट के बेस के ऊपर आप ऊपर जा सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल में अगर कोई बंदा किसी शख्स को एम्प्लॉय रख रहा है तो वो रिश्तों के बेस पे नहीं रखता, वो ताल्लुकात पे बेस पे नहीं रखता, वो उस कैपेबिलिटी के बेस पे रखता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में उस कैपेबिलिटी और स्किल की जरूरत हो ना। पुराने जमाने में लोग ये ख्याल रख लेते थे, मगर मेरे ख्याल में अब वो चीज बिल्कुल नहीं है, वो किसी भी जगह पे नहीं है। जैसे मैं खुद अपने बेटों को अपने पास नहीं रखता, मुझे पता है कि वो काम नहीं कर सकते, तो वो दूसरे लोग भी इसी तरीके से जो है ना, और ये सबसे बेहतरीन तरीका भी, और अल्लाह ने भी इसी का हुक्म दिया है कि अल्लाह आपको हुक्म देता है कि जिम्मेदारियां उनको दो जो उसको निभा सकते हैं। अगर आपको कोई मुअज्जिन चाहिए तो मुसलमान रख लो, मगर अगर आपको कोई गाड़ी चलाने वाला चाहिए तो वो हिंदू भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जी डॉक्टर साहब,
دوسرے پوائنٹ کی جانب آتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ہمارا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس جاب مارکیٹ کے اندر کون سی انڈسٹری میں ڈیمانڈ زیادہ ہے, اور پھر ایک اوور ویو آپ رکھ دیں جنرل کہ ہر ایک انڈسٹری کے اندر آپ کو اندر جانے کے لیے, ایکسل کرنے کے لیے, ٹاپ پہ جانے کے لیے کون سی سکلز آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. جو ہارڈ سکلز ہیں, جو ٹیکنیکل سکلز ہیں, وہ تو انڈسٹری سے ریلیونٹ ہے, وہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے. جو جی سافٹ سکلز ہے, جو ہونے چاہیے, جو کہ کمی ہے ہم نے نوٹس کیا ہے, تو وہ تھوڑا سا آپ ڈاکٹر صاحب ایکسپلین جی کریں. جی جنید بھائی, یہ جو ڈفرینٹ سیکٹرز ہے نا, اس کے اندر ریکوائرمنٹ تو ہر جگہ پہ ہے اور ہر کیٹیگری میں ہے, پر جیسے میں نے بتایا اٹ از سبجیکٹ ٹو دس کمپٹیشن نا, اس میں جو ایچ پہ ہوگا ہی ول بی سکسیسفل. اچھا, اسکلس کی جو بات ہے آپ کی وہ ہے, انفارچونیٹلی ایک دفعہ ہم لوگ یہ جدہ میں کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک سبجیکٹ ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ جو پلانا بندہ ہے, یہ پلانے کمپنی کے ساتھ کام کرتا ہے, وہ انڈیا میں اپنی شادی پہ جا رہا تھا, تو اس شخص نے اس کو اپنا جہاز دیا اور وہ جہاز میں گیا, اس کے ذاتی جہاز میں, وہاں شادی کر کے اپنی دلہن کو اسی جہاز میں ایک ہفتے بعد لے کے آیا. تو ہم اس کو انالائز کر رہے تھے کہ اس بندے میں کیا خوبی ہوگی. تو وہ کونسلیٹ ہمارے ساتھ یہ دھندے ہم لوگ کرتے رہتے ہیں, تو وہ آپس میں بیٹھ کے سب نے یہ اس کنکلوژن پہ پہنچے تھے کہ یہ بندہ اس شخص کی مرضی کی بات کرتا ہے. آپ سمجھ گئے نا, دیٹ مینس یو ہیو بالکل. ٹو بی assertive. کام تو آپ کر رہے ہیں, مگر اگر ساتھ میں مالک کو گالیاں دے رہے ہوں گے تو دیر از نو پاسبلٹی ہی ول کیپ یو. صحیح ہے نا, کام بھی کریں, ساتھ میں بات چیت میں بھی آپ کو assertive ہونا چاہیے. تو یہ دیٹ از دا بیسٹ وے. آئی مین یو شل ہیو پراپر کمیونیکیشن اسکلز, نمبر 1. نمبر 2, آپ کے پاس نیٹ ورکنگ ہونی چاہیے, آپ کا ایک ہلکا احباب ہونا چاہیے. آف کورس دس شوڈ ناٹ بی فار بیڈ ریزن, بٹ اٹ شوڈ بی فار میوچل بینیفٹس, کہ آپ جو ہے نا مختلف جگہوں پہ, اور یہ جو آپ کا ہلکا احباب ہے یہ صرف پاکستانی نہیں ہونا چاہیے. It should be with Indians, with Bangladeshis, with Saudis, with Americans, with everybody. You shall have a bigger connectivity نا, تو وہ جو ہے نا آپ کے کام آئے گا کہ آپ کے پاس انفارمیشن فلو ہو. پھر یہ کہ آپ لوگوں کے ساتھ میوچل بینیفٹس پہ کام کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کی کمپنی سول کی کام کرتی ہے نا, اور میری کمپنی آٹومیشن کا کام کرتی ہے, تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ دیکھو جنید, دیکھو اگر تمہیں کبھی تمہارے کنسٹرکشن والے کسٹمر کے پاس آٹومیشن کا کام آتا ہے, تو یو ٹیک دا انکوائری اینڈ وی کین ورک ٹوگیدر ان دیٹ ون. یہ نہیں کہ فری میں جنید میرے لیے کام کر لو نا, نو, آپ وہ نہیں. انکوائری لے لیں, ہم مل کے اس پہ کام کریں گے اور اس میں بینیفٹ شیئر کر لیں گے. اینڈ وائس ورسا, کہ آپ کی سول کا کوئی کام ہوگا تو میرے پاس اگر کوئی ریکوائرمنٹ آتی ہے تو میں آپ کو بھیج دوں گا, اور ہم مل کے اس میں کوئی کام کر لیں گے, کچھ فائدہ آپ کو ہو جائے گا, کچھ ہمیں ہو جائے گا. تو دیٹ از دا وے یو ایگزیکٹلی. ہیو ٹو پروسیڈ ود دیٹ. جی جی ایگزیکٹلی. سو ایک سافٹ اسکلز میں کمیونیکیشن اسکلز اور نیٹ ورکنگ کا جو اسکل آپ نے اس پہ فوکس کیا, یہ چیز انفارچونیٹلی ڈاکٹر صاحب میں پاکستانی جو ہماری کمیونٹی ہے, میں دبئی میں گیا, ادھر بھی میں نے آبزرو کیا, ایک ویل اسٹیبلشڈ جو کارپوریٹ اسٹرکچر ہے وہ تو دبئی میں ہے. سعودی میں ابھی یہ لوگ اس سے بھی ایڈوانس جا رہے ہیں, اینڈ انفارچونیٹلی ہمارے لوگ اس کو ریئلائز نہیں کر رہے کہ یہ لوگ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور ہم کتنے پیچھے ہیں, یہ ریئلائز نہیں کر رہے. تو اٹس آور رسپانسبلٹی کہ ہم کمیونٹی کو اس چیز سے اویئر کریں, یا جو یوتھ ہے, اور آپ جیسے سینئر جو کافی اس عرصے تک اس ملک میں بھی ہیں, دنیا بھی گھومے ہیں, تو ٹائم ٹو ٹائم اس چیز کو اگر ہم انہیں ریمائنڈ کریں کہ دیز تھنگز نیڈ ٹو بی ڈسکسڈ, اور ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ آپ میں کون سے اسکلز ہونے چاہیے. ڈاکٹر صاحب, جو تیسرا ہمارا پوائنٹ ہے, آپ نے ان اسکلز میں بھی ان کو ایڈریس کیا, دا بینیفٹ آف جوائننگ اے پروفیشنل کمیونٹی. اور اس کی میں صرف ایک مثال آپ کو دے دوں گا مختصر. ہمارے لوگ آتے ہیں, میں چونکہ ادھر ریاض میں ہوں, ہمارے لوگ آتے ہیں اور جو سب ہمارے لیے بہت رسپیکٹڈ ہے, لیکن ایک کلاسیفیکیشن ہوتی ہے, کیٹیگرائزیشن ہوتا ہے کہ اگر لیبر کلاس ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک ماحول بنائیں, ایک کمیونٹی بنائیں. اس کے علاوہ جو پروفیشنلز ہیں, جو بینکس میں کام کرتے ہیں یا جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر کام کرتی ہے,
ان کو چاہیے کہ اپنے ایک الگ کمیونٹی بنائیں. اس میں یہ ہوگا کہ ایک انفارمیشن فلو جو ہے اس کے اندر ایزیلی ہو جائے گی. اب ایک بندہ آتا ہے پاکستان سے تو وہ جب سیکھتا ہے اور وہ رہتا ہے, جو لیبر ہمارا بہت ہی ریسپیکٹڈ کلاس ہے ان کے اندر رہتا ہے, تو وہ اس طرح وہ اس کا مائنڈ گرو نہیں کرے گا. لیکن اگر وہ آئے گا اور پروفیشنل کمیونٹی کو جوائن کرے گا تو وہ 1-2 دن کے اندر ان کو ساری چیزیں پتہ چل جائے گی. تو اس چیز کے اوپر تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب ڈسکشن کریں. جی خاص طور پہ ہمارے انڈین جو بھائی ہیں وہ یہی کرتے ہیں. ان کی باقاعدہ جو ہے نا گروپس ہوتے ہیں, ان کے یعنی گیدرنگز ہوتی ہیں اور انفارمیشن شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور ایک دوسرے کی سپورٹ بھی کرتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں. سپورٹ ناٹ ان اے سینس کیا کہاں پہ اپرچونیٹیز ہے, کہاں پہ نئے کام ہے, کس کام میں کس قسم کی ریکوائرمنٹس ہے, کون سی پری ریکویزٹس ہیں, پری کوالیفیکیشنز کے لیے کیا چیزیں چاہیے, کمیونیکیشن اسکلز بہتر کرنے کے لیے کسی جاب پہ جانے سے پہلے کس جگہ پہ ہونا چاہیے, کس قسم کی ٹریننگز ہونی چاہیے. یا پھر یہ کہ مثال کے طور پہ آپ کسی بندے کو یہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ آپ اگر انجینئر بھی ہیں مگر یہ کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے تو بہتر ہے کہ آپ ایز اے ٹرینی کسی جگہ کام کریں, کم سے کم پیسوں میں کام کریں, کسی کے ساتھ فری کام کریں 1 مہینہ, اور اس کو بتائیں کہ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ میری تنخواہ کیا ہونی چاہیے. آل دیز تھنگز آر ریئلی گڈ ان لانگ رن. میری کہانی اگر آپ سنیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ میں نے 2000 کی سیلری چھوڑ کے 300 پہ کام شروع کیا تھا. جی ڈاکٹر اور صاحب, میرے والد صاحب جو ہے نا وہ اپنے ساتھیوں کو بلا کے بتاتے تھے کہ آ جاؤ, اگر تم میں سے کسی نے کسی پاگل شخص کو نہیں دیکھا تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو یہ آپ کو وائزلی یہ ڈیسیژن لینا پڑتا ہے اور دوسروں کو سمجھانا پڑتا ہے. یعنی ٹھیک ہے آپ ٹرک ڈرائیور ہیں, آپ کو ابھی 2000 ریال تو مل رہے ہیں, مگر یہ آپ ٹرک ڈرائیور ہی رہیں گے کیونکہ ٹرک نے نہ گرو کرنا ہے, نہ آپ 10 ٹرک ایک ساتھ چلا سکتے ہیں, نہ آپ جہاز چلا لیں گے. سو وہ فیلڈ کے حساب سے جہاں پہ میکسیمم گروتھ کی پاسبلٹی ہو وہ ساری چیزیں جو ہے نا سوچنی پڑتی ہے, اور اس کے لیے تھوڑا سا ایک دوسرے کو سمجھانا پڑتا ہے. دیٹ از اے ایکسٹریملی امپورٹنٹ پوائنٹ. ایگزیکٹلی. ڈاکٹر صاحب جو پروفیشنل ہماری کمیونٹیز ہے اس میں انجینئرنگ کمیونٹی الگ ہے, اس میں جو بزنس کمیونٹی ہے وہ الگ ہے, باقی جو پروفیشنلز ہیں یا ٹریڈ ورکرز ہیں وہ الگ ہیں. آپ تو شاید ان فریم ورکس کا یا ان کمیونٹیز کا حصہ رہ چکے ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح اس کو انوویٹ کیا جائے, کس طرح اس کو فارمولیٹ کیا جائے تاکہ ہمارے جو نئے لوگ آئے ان کو بھی ہم اکاموڈیٹ کر سکیں ایزیلی, اور جو نئے آنے والے لوگ ہیں جو پاکستان میں ہیں ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے ایسا کچھ آپ کیا سوچ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر؟ میرے خیال میں اس وقت تو اگر ہمارے زمانے میں جب ہم لوگ ان چیزوں کا حصہ ہوتے تھے, ابھی تو میں بہت کم ہی حصہ ہوں, ذاتی لیول پہ ہی کنیکشن ہے. میں پاکستان انویسٹرز فورم کا فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ رہا ہوں یہاں پہ. تو پھر پاکستان انجینئرنگ فورم کا ایڈوائزری ممبر رہا ہوں بورڈ کا. اینڈ وی ڈیڈ اے لاٹ آف تھنگز اینڈ وی بہت ساری راتیں جو ہے نا ہم نے جاگی ہیں. تو اور اس میں تو ٹھیک ہے فائدے بھی کافی سارے ہوئے, ایکسپوجر بھی ملا, پھر کنیکشنز بھی بنے, پروجیکٹس بھی ملے, سب کچھ ہو گیا. مگر مجھے جو دشواری ہوئی تھی جس وقت میں پاکستان انویسٹر فورم کا پریزیڈنٹ رہا ہوں, اس وقت میں یہ ہوتا تھا کہ ہر دن کوئی نہ کوئی پاکستان سے آتا تھا, کبھی وزیر اعظم, کبھی کوئی اور, کبھی کوئی اور ان کے ساتھ جو ہے نا ڈنر کرنے پڑتے تھے, اور ڈنر ختم ہوتا تھا 1 بجے, اور وزن بڑھتا ہی بڑھتا تھا. تو وہ میں نے اسی وجہ سے ریزائن کر دیا تھا وہاں سے. تو تعلقات تو بہت سارے بنتے تھے, مگر یہ ایک چیز ابھی میرے خیال میں اس چیز سے بچا جا سکتا ہے کہ ڈنر کی وجہ سے لوگ بھاگ نہیں سکیں. واٹس ایپ گروپ بہترین ہے کہ آپ واٹس ایپ گروپ بنائیں, اور اس میں یہ جو چیز ہے نا کہ اس میں اونرشپ والی بات نہیں ہونی چاہیے, وہ سیلف لیس ہونا چاہیے. یعنی آپ واٹس ایپ بنا تو دیں مگر آپ کو پریزیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے اس کا. وہ اس میں پھر کچھ رولز بنا دیں کہ اس میں جو ہے اس قسم کی انفارمیشن ہم شیئر کریں گے, ایک دوسرے کو چیزیں بتائیں گے, جس کے پاس ہے وہ پوسٹ کرے, بتا دے, سمجھا دے. پھر یہ کہ اس سے پتہ ہے فائدہ اور ہوگا,
سڈنلی اگر آپ کو ایک ایسا پروجیکٹ ملتا ہے, ابھی تو آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, لیبرز کی اور اس کی نا, مگر یہ آٹومیٹکلی آپ کی مدد ہو جائے گی پھر, کیونکہ آپ کے پاس 1000 لوگ کنیکشنز میں ہوں گے, اور سڈنلی آپ کو پروجیکٹ ملا اور آپ کے پاس لوگ نہیں ہے, تو آپ اس میں ایک میسج ڈال دیں گے اور آپ کو 20 لوگ سیکنڈوں میں پہنچ جائیں گے نا. پھر کوئی نئی اسکلز چاہیے, پھر کوئی اس قسم کی چیزوں میں جو ہے نا, یہ بہت ممد ہوگا میرے خیال میں, بہترین. اور اس کے ساتھ پھر یہ کریں کہ پیچھے پاکستان میں ٹریننگ کے جو ہے نا کچھ سینٹرز بن سکتے ہیں, مگر وہ فری میں نہیں ہونے چاہیے, وہ بھی کمائی کریں خود. یعنی مثال کے طور پہ آپ یہ سوچ تو رہے ہیں کہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, مگر یہ مدد فری نہیں ہونی چاہیے کسی صورت میں بھی. آپ فری کریں گے تو 1000 لوگ آ جائیں گے اور ان میں سے ایک بھی نہیں سیکھے گا کچھ نا. ہمارے ہاں یہ ایک مسئلہ ہے کہ جب تک کسی کا کسی معاملے پہ کوئی خرچہ نہیں ہوتا وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا. میں اس کی ایک مثال بتاتا ہوں, آپ کو حیرت ہوگی. میں مدینہ روڈ پہ جو ہے نا, ایک دوست تھا میرا, وہ ہوٹل تھا اس کا, ریسٹورینٹ تھا. تو ایک دن میں اس کے قریب وہاں سے گزرا تو میں نے اس کو ایک ترماس دیا کہ اس کے اندر 2 دودھ پتی چائے ڈال دینا. اب وہ بیچارہ اچھا آدمی تھا, میرا جاننے والا بھی تھا. اس نے 2 کپ ڈالے اور مجھ سے پیسے لیے, مثال کے طور پہ آئی ڈونٹ ریمبر ناؤ, مگر مثال کے طور پہ 5 ریال لیے نا, اور میرے خیال میں اس کو 10 لینے چاہیے تھے. تو میں نے اس کی اچائی کا جواب 2 سوالوں سے دیا. ایک, دودھ پتی بنائی ہے نا, یعنی مجھے شک تھا کہ نارمل چائے دے دی. اس نے کہا ہاں ہاں دودھ پتی بنائیے. تو میں نے کہا 2 کپ ہی ڈالے نا, ایک تو نہیں ڈال دیا. یعنی اس کی اچائی کو میں نے 2 دفعہ وہ کیا, یعنی اس کو میں نے ہیوملیٹ کر دیا اس بندے کو. صحیح ہے نا. اگر وہ مجھ سے 10 ریال لیتا نا تو نہ مجھے اس پہ شک ہوتا کہ دودھ پتی نہیں بنائی, نہ مجھے یہ شک ہوتا کہ 1 کپ تو نہیں ڈال دیا. تو یہ جو چیز ہے نا, اس کو میرے خیال میں اس بنیاد پہ ہی بنائیں کہ کوئی فائدہ ہو. لوگ کچھ یہاں سے کچھ پیسے شامل کر لیں, کچھ وہاں پہ زمین لے لیں, کچھ کنسٹرکشن بنا لیں, کمپنی بنا لیں. اس پروسیس سے آپ کمپنی بنانا اور اس کو چلانا بھی سیکھ جائیں گے. یہ جو لوگ اس میں شامل ہوں گے, یہ جو پیسے دبا کے تکیے کے نیچے رکھے ہوتے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح ہے نا. آپ اس قسم کے کام کریں گے, وہ اسکلڈ لوگ پیدا ہوں گے, اویئرنیس بڑھے گی, یہاں کی کہانیاں لوگ سنیں گے, باقی دنیا کی کہانیاں سنیں گے, اس سے موٹیویٹ ہوں گے, اور وہی چیزیں پاکستان میں بھی بنانے کی کوشش کریں. میں پھر ایک مثال کی طرف آتا ہوں. سوری میری مثالیں عجیب عجیب ہوتی ہیں. 2002 میں نا میں کراچی سے بلاکس بنانے کی ایک مشین لے کے آیا. امبیلا میں نا, امبیلا میں اس وقت ہم مونگ با دگونو باندھے دا بلاکو نے جوڑو وخو باندھے. سوری اردو میں اس کا ترجمہ یہ کہ ندی کے کنارے جو ہے نا گھاس کے اوپر ہم بلاک بناتے تھے, وہ ٹیڑھے میڑے نا. تو وہ مشین میں لے کے آیا تو وہ چلا نہیں بزنس, وہ چلا نہیں. بعد میں 1-2 سال اس پہ خرچے کر کے میں نے کسی کو بیچ دیا. وہ بیچ دیا اور اس کے بعد ایٹ لیسٹ اویئرنیس آنی شروع ہوئی. نئے وہ بن گئے, بلاکوں کی کے کارخانے بن گئے وہاں پہ. جب 2010 میں نے اپنا گھر بنانا شروع کیا, اب میرے گھر کی تصویر آپ نے دیکھی ہوگی نا, بہت بڑا گھر بنا ہے. تو اس وقت اتنے کارخانے موجود تھے کہ اس گھر کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری کر سکتے تھے. یعنی آپ سوچیں, غلطی بظاہر تو لگ رہا ہے کہ میں نے نقصان کر دیا, مگر اگر یہ نقصان میں نہیں کرتا تو یہ اویئرنیس نہیں پیدا ہوتی, اتنے کارخانے نہیں بنتے, اور میرے پاس جو سپلائی چین بننا تھا وہ نہیں بنتا نا. وہ ندیوں کے کنارے بنے ہوئے بلاک سے میرا گھر نہیں بن سکتا تھا کسی صورت میں بھی. تو ایکچولی ونس یو اسٹارٹ دس یو ول بینیفٹ فرام اٹ بائی یور سیلف سم ٹائم. ایگزیکٹلی. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بات کی کہ اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں وہاں پہ کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ لوگوں کو وہاں سے موٹیویشن ملے, وہاں پہ سیکھے, یہاں پہ آئے. ایک چیز ہم نے نوٹ کیا ہے, میں نے بذات خود, میں چونکہ بہت جونیئر ہوں, میں خود آپ سے اس سیشن میں سیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ, بہت ساری چیزیں میں نے سیکھی. میں نے یہ نوٹ کیا کہ جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں سب سے پہلے تو وہ ادھر سوچتے ہیں پاکستان کے اندر کہ دیکھا جائے گا, سعودی عرب میں جائیں گے تو دیکھا جائے گا. ادھر آپ کو دیکھے جانے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس, آپ نے وہاں سے فل پریپریشنز کر کے آنا ہے. اب ان پریپریشنز میں کیا کیا ہونا چاہیے وہ ہر انڈسٹری کے ریلیٹڈ یا جو آپ کی کوالیفیکیشن ہے اس کے ریلیٹڈ ہوتی ہے کہ آپ نے کیا پریپریشن کرنی ہے. ایک جنرل سا ایڈوائس ڈاکٹر صاحب, آپ اپنے ایکسپیرینس بیسڈ جو انڈیویژول یہاں پہ آتا ہے
سعودی عرب کے اندر انہوں نے مائنڈ بنایا کہ میں اپنا فیوچر جو ہے 2030 تک سعودی عرب میری جگہ ہے، 4-5 سال ہے، میں یہاں پہ آؤں گا. تو ان کو اگر ٹھیک ہے ہم وہاں پہ ابھی فور ناؤ ہم کمپنی نہیں بنا سکتے، لوگوں کے پاس پیسوں کی کمی ہے تو ہم پیڈ ان کو کورسز نہیں دلا سکتے، ہم والنٹیئر بیس پہ یا کہیں سے انویسٹرز لا کے ان پہ کوئی اسپانسرڈ سا کوئی پروگرام بنا لیں، تو وہ تو ایک الگ ڈبیٹ ہے ڈاکٹر صاحب. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان کو جو یوتھ ہے یہ بتا دیں کہ سعودی عرب آنے کی جو تیاری آپ کرتے ہیں ان کے ان مراحل میں ڈیفیکلٹیز تو آتی ہے، لیکن ایک آپ اگر سعودی کے اندر آتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں ادھر جا کے دیکھوں گا تو یہ کتنا نقصان ان کو ہو سکتا ہے، کتنا ٹائم ان کا ویسٹ ہو سکتا ہے، اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں ڈاکٹر صاحب، پھر اگلے پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں. جنید بھائی یہ جو پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے نا یہ بڑا کریٹیکل ہے. بائی دا وے میرا جو ایکسپیرینس ہے ابھی تک نا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو دیکھا جائے گا والے لوگ ہیں نا یہ آتے ہیں، یہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنی سی وی میں یہ لکھ دیں، یہ لکھ دیں، یہ لکھ دیں نا. یہ ساری سی ویز میں چیزیں لکھائی جاتی ہیں تو ظاہر ہے مارکیٹ میں جو امپلائرز ہوتے ہیں ان میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بھروسہ کر لیتے سی وی میں لکھی ہوئی چیز پہ، کیونکہ پریکٹیکلی وہ ساری چیزیں تو ٹیسٹ نہیں کر سکتے ان کے ساتھ نا. کچھ کی پوائنٹس پہ جو ہے نا ٹیسٹ وغیرہ ہو جاتا ہے، بعد میں جب وہ چیزوں کا سامنا ہوتا ہے فیلڈ میں تو ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا تو وہ کسی چاچا کے ساتھ لگ جاتا ہے کہ یار مدد کرو یار بچاؤ نا، اور وہ جو بندہ ہوتا ہے تبلیغی جماعت کا وہ کہتا ہے یار کوئی بات نہیں، اپنا بچہ ہے، کوئی بات نہیں ہے نا. تو وہ کوئی بات نہیں میں امپلائر کا بھی نقصان ہو جاتا ہے، اللہ کا بھی سامنا کرنا پڑے گا قیامت کے دن. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ پہ جھوٹ چلتا رہتا ہے اور زندگی جو ہے نا جھوٹ کا وہ بن جاتا ہے، غبارہ بن جاتا ہے. تو آخر میں ہونا تو وہی ہوتا ہے جو ہونا ہوتا ہے نیچرلی نا، یعنی اس بندے کو ایکسپوز ہونا ہوتا ہے، بے عزتی ہونی ہوتی ہے، اور پھر اس کو ایک اور جاب ڈھونڈنی پڑتی ہے. تو اس سارے پروسیس میں پھر لوگ کتابوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں. میں نے اپنی کتاب میں ایک شخص کا ذکر کیا، نام میں نے نہیں لکھا، جنہوں نے اچھے کام کیے ان کی تصویریں بھی چھاپ دی ہیں، تعریفیں بھی کی ہیں، مگر ایک شخص جس کا وہ چیپٹر کا نام ہے بہت ہی احتیاط سے رکھا گیا بدترین شخص. وہ چیپٹر آپ پڑھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کیا جھوٹ کر سکتے ہیں لوگ اور کیا کیا تباہی پھیلا سکتے ہیں لوگ. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہماری ملک کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی اور پاکستانیوں کے لیے بھی باعث شرم ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں سے بندہ گزرے. دیکھیں صاف بات بتانی چاہیے، میں نے یہ کیا ہوا ہے، میں فری کام کرنے کے لیے تیار ہوں. بس جو اوپر والا بندہ ہوتا ہے امپلائر وہ اتنا بیوقوف نہیں ہوتا، وہ کسی سے فری کام نہیں کراتا، وہ یہ کرے گا کہ تھوڑا اس کی سپورٹ بھی کر لے گا. کیونکہ اگر آپ ایکسپٹ کر لیں گے کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے نا تو کوئی سپورٹ کرے گا. اگر آپ کہیں گے کہ میں تو تمہارا باپ ہوں تو وہ کہے گا ٹھیک ہے پھر کرو، صحیح ہے نا، ایسے بھی کم لو اور کام بھی کرو. مگر تو یہ جو سیلف وہ ہے، جیسے میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بی وٹ یو آر، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہی بتائیں، نہ زیادہ نہ کم، بلکہ کم بتائیں، تھوڑا کم بتائیں تاکہ آپ سے زیادہ ایکسپیکٹیشن لوگ نہیں رکھیں اور اسی حساب سے آپ کے ساتھ معاملہ کریں، اور یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. مگر یہ جو دیکھا جائے گا والا معاملہ ہے میرے خیال میں یہ خطرناک ہے. پلان کے ساتھ، اور اس کا کوئی ریگولیشن اتھارٹی ہونی چاہیے. آئی ڈونٹ نو پاکستان میں تو کوئی بھی اتھارٹی نہیں ہے فی الحال، مگر کوئی سسٹم ایسا ہونا چاہیے جو لوگ ان کو لا رہے ہیں، جو ان کے ساتھ جن کا انٹرویو کر رہے ہیں، جو سپورٹ کر رہے ہیں. میں نے ایک شخص کو 3 سال پہلے اس چیز سے منع کیا تھا، اور میں نے اس کو کہا تھا کہ جو تمہیں لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں ڈال دو، یہ چیزیں ڈال دو، بالکل نہیں کرنا. اللہ پہ بھروسہ رکھو، تمہیں بہترین جاب مل جائے گا. کل میں نے اس سے بات کی ہے، نام نہیں لینا چاہ رہا میں، مگر یہ کہ ذاتی میں بتا دوں گا اور تمہیں نمبر بھی دے دوں گا اس کا. کل میں نے اس سے بات کی، بھائی تم کدھر ہو، کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں وہ چیزیں لکھ کے بغیر بہترین کام کر رہا ہوں، الیکٹریکل انجینئر ہوں پلانی جگہ پہ، 3-4 سال سے لگا ہوا ہے. یعنی اس نے جھوٹ بولے بغیر بہترین کام اس کو مل گیا ہے. مگر ہم لوگوں نے سوچا ہوا ہے کہ جھوٹ بولیں گے تو کچھ ملے گا ورنہ نہیں ملے گا نا، اور یہ تباہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب بڑی نازک موضوع آپ نے اس پوائنٹ کے اندر تھوڑا سا اس کی طرف توجہ بھی آپ نے دلائی، اور میرے خیال میں اس کو تھوڑا سا اسلامی خطوط کے اوپر بھی اس کو ڈسکس ہونا چاہیے، کیونکہ ایک کلیئر کٹ حدیث ہے کہ
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہم ہے. میں سے نہیں ہے. اب ایک چیز کو آپ کی انٹری کی، آپ کے داخلے کی بنیاد ہی جھوٹ ہو، تو میرے خیال میں وہ ساری چیز جو اس کے اوپر جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، میرے خیال میں وہ دھڑام سے پھر گر جائے گا. تو یہ چیز اس کے اوپر، اس کے جو حلال و حرام کا ڈومین ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے، لیکن تعلیمات ہمارے پاس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں ان کے روشنی میں یہ ڈسکس ہونا چاہیے کہ یہ جو، اور یہ بڑی ایک ڈاکٹر صاحب الارمنگ سچویشن ہے پروفیشنلز کے اندر، کمیونٹی کے اندر، کہ آپ آئیں گے چلو کوئی بات نہیں، اسی کے اندر جو ہے یہ ایکسپیرینس ایڈ کرو اور آپ کو جاب مل جائے گی. تو یہ بڑی نازک چیز ہے. اس کے اوپر آپ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ جنید بھائی، یہ جو سب سے پہلے اگر آپ تھوڑا سکون سے بیٹھ جائے کبھی نا اور سوچیں کہ یہ سچ پہ اتنا زور کیوں ہے، اللہ کا کیا نقصان ہوتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نقصان ہوتا ہے اس سے اگر کوئی لوگ جھوٹ بولتے رہے؟ نہیں ہوتا نا، کچھ نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. اصل مسئلہ کیا ہے؟ آپ انجینئرز ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ اگر کسی چیز کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کا انیشل سٹیٹس آپ کو پتا ہونا چاہیے. یعنی آپ گاڑی کو چلانا چاہتے ہیں جدہ سے مدینہ تک، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہاں پہ ہے گاڑی. صحیح ہے نا؟ اگر آپ کسی پروسیس کا ٹیمپریچر 150 ڈگری تک گرم کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے ابھی کیا ہے. اگر آپ کوئی کام، آپ کسی بلڈنگ کو بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے زمین پہ بلڈنگ نہیں ہے. تو یہ یونیورس کا چلنے کا سٹیٹس ہے. کائناتی نظام چلتا اسی پہ ہے کہ جو چیز جس جگہ پہ ہے اس کے بارے میں حقائق فارورڈ کرنی چاہیے، انفارمیشن صحیح فارورڈ کرنی چاہیے. روڈ کے اوپر اگر لکھا ہوا ہے کہ یہ روڈ ریاض کی طرف جاتا ہے تو یہ چانس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اصل میں مادہ زاب کی طرف جا رہا ہو نا. کتنی گڑبڑ ہو سکتی ہے اس سے نا. اچھا، انجینئرنگ میں پولیٹکس نہیں چل سکتی. جھوٹ تو بہت دور کی بات ہے. اگر کوئی بندہ جھوٹ کا عادی ہے، بہانوں کا عادی ہے، مثال کے طور پہ 13.8 kV کا کوئی سسٹم جو ہے نا اس نے آن کرنا ہے، پیچھے اس پہ لوگ کام کر رہے ہیں، کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ آپ نے وہ سوئچ آف کر دیا، اور یہ سوچتا ہے کہ کام کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، میں تو ایسی زندگی بھر، وہ مجھے والد صاحب کہتے تھے کہ وہ بینس کو چارہ ڈال دیا، اور میں کہتا تھا ڈال دیا ہے، وہ کچھ نہیں ہوا. صحیح ہے نا؟ اور میں تو ڈالتا نہیں تھا. تو یہاں پہ بھی 13.8 کی سوئچ گئے آنے آف کیا فرق پڑتا ہے، میں کل کر دوں گا نا، اور ادھر سے لوگ مارے جائیں گے اس کی وجہ سے. تو یہ جو چیز ہے، جھوٹ جو ہے نا، یہ میں پہلے تو یہ کہتا تھا کہ انجینئرنگ میں نہیں چلتا، مگر اب میری سوچ تھوڑی سی پختہ ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کائنات میں نہیں چلتا. اور مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے کہ اچھا یہاں پہ میں غیر ضروری جھوٹ کی بات کر رہا ہوں، سچ کی بات کر رہا ہوں، وہ نہیں کرنی چاہیے. جیسے آپ واش روم میں کیا ہوا تھا، ادھر کیا ہوا تھا، دیٹ از ناٹ نیسیسری. جہاں آپ نے پہ ڈاکٹر آپ صاحب ادھر تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا. ایک جملہ آپ نے کل لکھا تھا فیس بک کے اوپر، لکھا تھا کہ غیر ضروری سچ بھی کبھی کبھی نقصان کا باعث بن جاتا ہے. جی بالکل. تو جی وہ چیز ہٹا کے نا، میرا ذاتی خیال یہ کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے ساتھ کسی قسم کا وہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے جھوٹ والے کو، انسانوں کو سزا دینے کا حکم نہیں دیا کہ آپ خود سزا دیں، مگر اگر میرے خیال سے آپ کہیں گے تو میں اس کو بند کرا دوں گا زندگی بھر کے لیے، یہ نکلے نہیں جیل سے ایگزیکٹلی ڈاکٹر جھوٹے صاحب. شخص کو نا، جی اور وہ میں کسی بھی لیول کا ہو. جی 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 اوکے ڈاکٹر صاحب، آخری نقطے کی طرف آئیں گے. اس سے پہلے میں اسی آپ کا جو پوائنٹ تھا کہ جھوٹ کے حوالے سے، یا وہ چاہے وہ تحریری جھوٹ ہو، چاہے وہ ٹیکنیکل جھوٹ ہو، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی شعبے کے اندر جھوٹ ہو، وہ سچ جو ہے وہ ایک جو ہم پشتوں میں تیرے کہتے ہیں، سیڈ اس کی طرح ہوتا ہے. یہ ایک نہ ایک دن تو اگے گا، یہ دنیا کے سامنے تو آ جائے گا، چھپے گا نہیں. تو یہ ڈاکٹر صاحب، میرے والد صاحب نے بھی مجھے یہ کہا تھا کہ الصدق ینجی، جو سچ ہے وہ نجات آپ کو دلاتی ہے، آپ کو غیر ضروری ٹینشن سے، ڈپریشن سے، بہت ساری چیزوں سے آپ کو نجات دلاتی ہے. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ، میں آڈینس کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ کائنڈلی اس سیشن کو آپ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور خاص کر وہ لوگ جو ابھی 15 سے لے کر 25 سال کی عمر میں ہیں. بہت ضروری سیشن ہے.
بہت انفارمیٹیو سیشن ہے. ڈاکٹر صاحب کے ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہے, تو میں یہ شیئر کریں آپ, میں درخواست کروں گا. اور یہ جو ابھی ہم جس پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں, دس از فار انٹرپرینورل مائنڈ سیٹ. جن لوگوں کے مائنڈ میں بزنس ہے, کاروبار ہے, وہ نوکری کو تھوڑا سا کرٹیسائز کرتے ہیں. اور آج کل تو سوشل میڈیا کے اوپر بھی انفلوئنسرز ہیں کہ وہ ڈسکرج کر رہے ہیں جاب کو. تو ہر کسی کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. بٹ ڈاکٹر صاحب پروفیشنلز وہ جس بھی انڈسٹری کے اندر ہیں, کس طرح وہ اگر ان کا انٹرپرینورل مائنڈ سیٹ ہے, تو یہ جو جرنی آف ٹرانسفارمیشن ہے فرام جاب ٹو بزنس, اور جس سے آپ خود بذات خود آپ بھی, اب چونکہ میرا جاب کا ایکسپیرینس نہیں ہے, میں شروع سے ہی کچھ کر رہا ہوں اپنا, تو میری اس چیز کے اندر ایکسپرٹیز نہیں ہے, لیکن آپ اس جرنی سے ماشاءاللہ خود بھی نکلے ہیں کہ فرام جاب ٹو بزنس دس ٹرانزیشن اینڈ ہاؤ دس ٹرانسفارمیشن ہیپنڈ, اس کے اندر کیا کیا چیزیں اور کیا آپ ایڈوائز کریں گے؟ اس کی دو پہلو ہیں اصل میں. اگر آپ جیسے آپ بتا رہے ہیں, آپ کی مثال ہے نا کہ کہیں بھی جاب نہیں کیا آپ نے اور آپ بزنس میں آ گئے, تو دیٹ از آلسو اے گڈ تھنگ. اور مگر اس کے ساتھ ساتھ جو جاب کر رہے ہیں نا اور وہ بزنس میں آنا چاہ رہے ہیں, تو اس کا ایک ڈفرینٹ پہلو ہے. جاب کر کے آپ یہ سیکھ لیتے ہیں کہ دوسروں کی مرضی سے کام کیسے کرنا ہے, اور دوسروں کو سننا کیسے ہوتا ہے, دوسروں کی کہ جو ٹینشن والے لمحے ہوتے ہیں وہ برداشت کیسے کرنے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ جو ہے نا آپ کو ایک تھوڑا سا وہ مل جاتا ہے کہ ایکسپیرینس مل جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ فری میں کسی اور کے پیسوں پہ سیکھ بھی جاتے ہیں اور آپ کو پیسے بھی ملتے ہیں اس کے نا. تو یہ میرے خیال میں ایک بہت اچھا وہ ہوتا ہے, اور لوگوں کو اپنے امپلائرز کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ انہوں نے آپ کو موقع دیا, آپ کو ساتھ رکھا. تو وہاں پہ آپ کو سب کچھ چلتا ہوا نظر آتا ہے, اس سے آپ سب کچھ سیکھ لیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ جس نے کبھی کام نہیں کیا تو وہ اپنی کمپنی نہیں بنا سکتا, وہ بہتر بنا سکتا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے خاندان میں یہ ایکسپیرینس ہو, وہ خاندانی طور پہ مینیجرز ہوں, خاندانی طور پہ اونرز ہوں, تو ان کی جو اخلاقی وہ ہوتی ہے وہ بلند ہوتی ہے بائی دا وے, ان بجائے اس کے کہ جو لیبر سے اوپر جائیں, کیونکہ وہ ٹینشنز کا اور مسائل کا شکار رہتا ہے, تو وہ آلریڈی جو ہے نا وہ اریٹیٹڈ ہو جاتا ہے. تو دونوں کے اپنے پہلوز ہیں. مگر بہرحال اگر کوئی بندہ کام کر رہا ہے اور اپنا بزنس شروع کرنا چاہ رہا ہے, تو اس کو ان چیزوں کا بس خیال رکھنا چاہیے کہ ایک تو اس کے پاس یہ سفیشینٹ وہ ہونا چاہیے کہ اگر فیلئر آتا ہے تو آپ کے پاس پیسے موجود ہونے چاہیے پہلے سے. اور فیلئر آئے گا ضرور, کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو لوگوں کے ذریعے تباہ نہیں کرانا ہے. تو فیلئر کرا کے اس کو اللہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے پھر نا. یہ نہیں کہ نقصان ہو گیا تو لوگوں کی تنخواہ منع کر دی کہ بس ختم, میں کچھ نہیں دے سکتا آپ کو, یا پھر کوئی اور کام کر دیا اس نے, یا آپ کام ہی بند کر دیا. تو یہ اصل میں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ فیلئر کے تھرو جاتے ہیں, آپ کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے, پھر دوبارہ فیل کیا جاتا ہے, پھر دوبارہ آپ ٹیسٹ ہوتے ہیں. ایسا ایسا آپ کامیابی پہ ایسی جگہ پہ پہنچتے ہیں کہ جب اللہ کو آپ کو کسی ذمہ داری دینی ہوتی ہے, اور اس ذمہ داری کے ساتھ لوگوں کے خاندان اٹیچڈ ہوتے ہیں, ان کی سیلریز اٹیچڈ ہوتی ہیں. تو دیٹ از آئی تھنک ون آف دا تھنگ کہ آپ کو تھوڑا سا صبر بھی ہونا چاہیے, اور یہ ناکامی کا تجربہ بھی ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں ہے, اگر آپ ناکامی اور نقصان برداشت نہیں کر سکتے, تو میرے خیال میں وہ سیلری والا کام ہی ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر صاحب, ایک چیز میں ایڈ کروں اگر آپ کی اجازت ہو تو اس آپ کے پوائنٹ میں, کہ جو ٹریڈیشنل ویز آف بزنس ہیں اس کے اندر اگر کوئی آتا ہے, جیسے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری ہوگی یا کوئی اور انڈسٹری ہوگی, اس کے اندر اگر آپ آتے ہیں اور اسی سیم پرابلم کے سلوشن پر کام کرتے ہیں, دین یو ہیو ٹو ڈو جاب, آپ کو جاب کرنا چاہیے. لیکن جو انٹرپرینورل ایک انرجیز کے مالک لوگ ہوتے ہیں, ان کو پرابلم نظر آتا ہے, اور وہ اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے اپنا ایک انوویٹو آئیڈیا, ظاہری بات ہے اس میں بھی پرابلم آئے گا, لیکن وہ پرابلم کا سلوشن وہ سمجھتے ہیں کہ صرف اسی کے پاس ہے. تو آئی تھنک کہ ان لوگوں کو زیادہ جلدی آنا چاہیے, اور جو ٹریڈیشنل وے میں جیسے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری ہو گئی یا کوئی اور انڈسٹری ہو گئی, تو اس میں تھوڑا سا اس انڈسٹری میں آگے جا کر 5 سال تک اور 10 سال تک وہ کر کے
پھر اگر ٹرانسفارم کرے ٹرانزیشن کرے بزنس کے اندر تو اچھی بات ہوگی. ڈاکٹر صاحب آپ کی جو کمپنی ہے آپ نے پاکستان میں آپ نے کتنے سال جاب کر کے یہ کمپنی اپنی بنائی پاکستان کے اندر؟ میں نے جب سارا ملا کے لیٹ سے ریلیٹڈ فیلڈ میں کوئی 15 سال میں نے کام کیا تھا اور اس کے بعد یہ کمپنی شروع کی. مگر 15 یہ سال کمپنی جب میں نے شروع کی ہے جی تو میرے جو جرمن باس تھے اس نے مجھے کئی دفعہ سمجھایا کہ تمہیں بہت بڑی دشواریاں آئیں گی, اس کے لیے تم تیار ہو. اور میں اس کو کہتا تھا میں بالکل تیار ہوں اس کے لیے. میں نے جو اس کو بتایا تھا کہ میں ہماری اپنی کھیت ہیں, اپنا پانی ہے, زیادہ کوئی گڑبڑ ہوگی تو اپنے کھیت کا گیہوں اور پانی اور بکریاں اور بیڑے یہ سب موجود ہوتی ہیں ہمارے پاس میں. مگر بائی دا وے میں غلطی پہ تھا. جب دشواریاں آئی ہیں تو اوکے وہ اپنا کھیت اور اپنا پانی اور اپنے بیڑے بھی مجھے مدد نہیں کر سکی. اور وہ سفرنگ جو ہے نا اس سے میں گزرا. وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے, آپ پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ کن مسائل سے گزرے ہیں ہم لوگ نا. تو یہ بہتر ہے کہ پہلے آپ کے پاس صحیح سرمایہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ خالی ہاتھ اور بس اللہ پہ بھروسہ کر کے صرف کچھ کیے بغیر نا آپ کام شروع کر دیں اور پھر مسائل کا شکار ہو نا. تو یہ میرے خیال میں بہترین ہے کہ آپ یا تو یہ کریں کہ پیرلل میں کوئی کام شروع کر دیں کسی اور کے تھرو, جاب پہ رہتے ہوئے خود نہیں کریں, کسی اور بندے کو لگا دیں, آپ سرمایہ لگا دیں کہ وہاں سے کچھ ملنا شروع ہو جائے, یا کوئی ایسا کام کریں کہ وہاں سے آپ کو کوئی پیسیو انکم آئے. کہ یہ نہیں کہ جمپ کر دیا ادھر سے جاب سے, وہ سیلری بھی ختم ہو گئی, ادھر سے بھی سارا فیلئر ہو گیا, اور پھر روتے رہے نا اور مجھے ڈھونڈتے رہے کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کمپنی کھول دیں. تو اس سے تھوڑا سا میرے جی خیال میں وہ احتراز کرنا چاہیے, سوچ جی جی سمجھ کے کرنا چاہیے. جی 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 ڈاکٹر صاحب ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے پھر اسپیسیفکلی جو کہ ہم کے پی کے بیلٹ سے ہے خیبر پختونخوا سے انجینئرز ہیں کافی اور بھی پروفیشنلز ہیں جو سینئر پوزیشنز پہ کام کر رہے ہیں. وہ یہ چاہتے کہ ہم کوئی کاروبار کے اندر پیسہ لگائے کیونکہ دھیرے دھیرے وہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ یا جنریشنل گیپ آپ کہیں وہ چیز آ رہی ہے اور لوگ یہ سوچ رہے کہ ہم اگر ایک حدیث بھی لوگ مجھے نہیں پتا کہ یہ صحیح حدیث ہے یا ضعیف ہے کہ تجارت میں جو 99% پروفٹ ہے دنیا کے اندر وہ تجارت میں ہے. تو وہ لوگ یہ سوچ رہے کہ اگر ہم نے کنسٹرکشن فار ایگزامپل میں نے سول انجینئرنگ کی ہے تو اگر میرا تجارت کا مائنڈ سیٹ ہے تو مجھے یہ آئیڈیا ضرور ہونا چاہیے کہ مجھے کنسٹرکشن کے مٹیریلز کو سیل کرنا چاہیے. یہ تجارت ہے کنسٹرکشن کے اندر. اگر میری انڈسٹریل انجینئرنگ ہے تو مجھے انڈسٹریل جو پروڈکٹس ہیں ان کو سیل کرنا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب اس پہ تھوڑا سا آپ کر لیں کہ جو سعودیہ میں ہے انڈین کی مارکیٹ کے اوپر کافی ایک میں دبئی میں نے دیکھا کہ ان پہ کہ دبئی کی مارکیٹ کے اوپر انڈین نے فلی ان کو آکوپائی کیا ہے. سعودیہ میں گنجائش ہے ابھی, تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کس طرح ایک کمیونٹی بنا کے ہمارے لوگ پروفیشنلز مل کے 4-5 لوگ مل کے اپنی کمپنی بنائیں پھر نیٹ ورکنگ کر کے بزنس لائیں اس طرح؟ جنید صاحب یہ جو پوائنٹ ہے نا کہ انڈینز نے وہ آکوپائی کیا ہوا ہے, وہ کوئی آکوپائی نہیں کیا. اصل میں وہ اچھا اپنا کام کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, اور جی ہم لوگ جو ہے نا وہ چائے پی رہے ہوتے ہیں صرف نا. تو یہ وجہ ہے. یہاں ایگزیکٹلی پہ پاکستانی بہت سارے ہیں جو ٹریڈ کے بزنس میں بھی ہیں, پروجیکٹس میں بھی ہیں, ہائی ٹیک اس میں بھی ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپرچونٹی نہیں ہے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ سعودی عربیہ میں یہاں کے جو گورنمنٹ ہے وہ کسی کو پریفرنس دے رہی ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. یہاں پہ ہر شخص کے لیے اپرچونٹی ہے, جو محنت کرتا ہے, جو کوشش کرتا ہے, جو بینیفٹ دیتا ہے ملک کو, انڈسٹریز کو, تو اس کے لیے راستے سارے کھلے, کسی نے بھی منع نہیں کیا ہوا ہے. اور اب تو فارن انویسٹمنٹ کا بھی معاملہ ہے کہ آپ 100% فارن انویسٹمنٹ پہ کام شروع کر سکتے ہیں. اگر وہ نہیں ہے تو کسی کے ساتھ مل کے کمپنی شروع کر سکتے ہیں. دیٹ از ناٹ اے پرابلم ایٹ آل. تو میرے خیال میں اس کو انتظار نہیں کرنا چاہیے. اگر کچھ لوگوں کے پاس پیسے ہیں اور وہ کچھ بنانا چاہ رہے ہیں تو ہمارے پاس امریکہ سے, سنگاپور سے, ادھر ادھر سے لوگ آتے ہیں, منتیں کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی کمپنی کھول کے دیں. صحیح ہے نا. تو پروپوزل بائی دا وے میں نے بہت سارے لوگوں کو بھی دی جو مانگتے ہیں کہ ہمیں کوئی پروپوزل بنا کے دیں کہ
کون سی کمپنی بنا دے, کیسے کریں, کیسے کام کریں. تو اس قسم کی فیزیبلٹی اسٹڈیز جو ہے نا موجود ہیں, اگر کچھ لوگ انٹرسٹڈ ہے تو ہم مدد کر سکتے ہیں, مل کے آپ بھی کر سکتے ہیں, ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ. میں آڈینس کو یہ بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب کا پروفائل میرے پروفائل کے اوپر ہم شیئر کریں گے. آپ کو ان کی جو پروفیشنل لائف ہے اور جو پرسنل لائف سے وہ آپ کو انسائٹس دیں گے. وہ سوشل میڈیا پہ کافی چیزیں ڈاکٹر صاحب شیئر کرتے رہتے ہیں, تو آپ فالو کریں ان کو. اور جو ساری چیزیں ہیں وہ آپ اگر انڈسٹریل انجینئرز یا انجینئرنگ کمیونٹی ہے, میں خاص کر ایڈوائز کروں گا کہ آپ ڈاکٹر صاحب کو فالو کریں. مجھے بھی ہمارے ایک کزن ہیں دبئی میں, انہوں نے مجھے آپ کا پروفائل سینڈ کیا. میں نے امیڈیٹلی ڈاکٹر صاحب کو ریکویسٹ بھیجی, میں نے میسنجر پہ میسج کیا کہ میں سعودی آؤں گا تو میں انشاءاللہ آپ سے ملوں گا. اور پھر انفارچونیٹلی میرا جدہ آنا نہیں ہوا, لیکن ہم ایک لائیو سیشن ایک جو ہم ابھی ڈاکٹر صاحب میں ایک آئیڈیا ہے تھوڑی سی, آپ اس میں بھی میرا مدد کریں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جتنی بھی پروفیشنلز ہو اور پاکستانی پروفیشنلز ہو اور جو انٹرپرینورز بھی ہو, جو بزنسز بھی کر رہے, تو ان کی ایک نیٹ ورکنگ کر کے ہم ایک پوڈ کاسٹ یا اس طرح کا کوئی شو جو ابھی ہم نے شروع کیا ہے اس میں بلائے, فزیکلی بیٹھ کے نیٹ ورکنگ کرے. میرے خیال میں یہ ایک انوویٹو یہ چیز ڈاکٹر صاحب میں تو ابھی بہت جونیئر ہوں, آپ جیسے لوگ ایکسپیرینس لوگ ان کو لے کے آگے جا سکتے. تو ہم آپ سے انشاءاللہ رہنمائی لیں گے ڈاکٹر صاحب, اور اسی طرح آپ سے وقت لیں گے. جو غلطیاں ہوگی ہم سے ان کی ہم معذرت کریں گے. آپ اصول کے پابند ہیں, اور میں آڈینس کو بھی بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ جو ڈاکٹر صاحب کے اوپر فیس بک کے اوپر یا اس طرح کی جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان کا ایک بہت دیرینہ رشتہ ہے, تو وہ ان کو پتہ ہے کہ ہاؤ ہی اسٹرگل تھرو ہز لائف. انہوں نے ایک بنیر کے ایک لڑکے نے جو ہمارا انجینئر ہیں, انہوں نے کامنٹ کیا کہ ڈاکٹر صاحب از دا نیم آف اسٹرگل, کہ زیرو سے آپ کس طرح اوپر جاتے ہیں اور ایکسل کرتے ہیں اپنی فیلڈ کے اندر. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. انشاءاللہ جو کویشچن اور آنسرز آئیں گے تو آپ کے پاس ٹائم ہو تو ان کو ایڈریس کیجئے گا, نہیں تو پھر میں وہ کویشچنز وہ لے کے فارمولیٹ کر کے پھر انشاءاللہ آپ کو سینڈ کروں گا, یا پھر ہم ایک اگلا چھوٹا سا ایک سیشن اگر ٹائم ملے گا تو ایک مہینہ یا ہفتے بعد انشاءاللہ ہم وہ سیشن کریں گے. ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے کوئی ہدایات, کوئی انسٹرکشنز؟ آپ کو تو میرے خیال میں انسٹرکشن کی ضرورت نہیں ہے, آپ اچھا کام کر رہے ہیں, دس از اوکے ایٹ دس مومنٹ. اور میرے خیال میں آپ کا آئیڈیا ٹھیک ہے, اس پہ فردر فالو کریں گے. اور یہ جو آپ نیٹ ورکنگ کی بات کر رہے ہیں, میرے خیال میں اس کو آپ شروع کریں, میں آپ کے ساتھ ہوں. باقی ساتھی بھی جو ہے نا جوائن کر لیں گے آپ کو, اور جو بھی بھاگ دوڑ ہو سکتی, انٹریکشن ہو سکتی, ول بی پارٹ آف دیٹ. ضرور جی ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ اللہ آپ کو آباد رکھے, اللہ آپ کی صحت اور صلاحیتوں میں اضافہ کرے, تاکہ اس طرح یوتھ کو فائدہ ہو اور ہماری جنریشن جو ہے وہ آگے بڑھے, اور ملک کی اور یوتھ کی اور خاندانوں کی, والدین کی محرومیاں اور مشکلات آسان ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم. آمین. شکریہ جی, وعلیکم السلام.